अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखते हैं आज का साहिलुद्दीन का एक और वीडियो। तो चलते हैं वीडियो के जाने। ओपेकनेस है। ओपेकनेस का मतलब है इधर से भी नहीं कुछ नजर आ सकता, उधर भी कुछ से कुछ नजर नहीं आ सकता। ट्रांसपेरेंसी, मगर तुम तो मारने नहीं आए हो, तुम्हारे पास भी एक लश्कर है, हमारे पास कोई इस तरह की ताकत नहीं है कि ना इन बैरियर से हम क्रॉस कर सकें। तुम्हें ये पता है कैसे बनाते हैं, क्रॉस करते हैं या बंद करते होंगे, तो प्लीज हमें हमसे पैसे ले लो, ये काम हमारे लिए कर दो, ये दूसरे वाले बैरियर से एंट्री है। ये पहाड़ों के बीच में से ये बैरियर बनाया। मैं आपको भी कन्वेंशनल मतलब के मसाइल बताता हूँ। ये समझ आ गया आपको? ये मैं फिर बनाऊंगा, फिक्र नहीं करें। मैं आपको इस वक्त का कन्वेंशनल मतलब बताता हूँ। इस वक्त मुसलमानों को क्या बताया गया? इस वक्त मुसलमानों को बताया गया कि ये तो पहाड़ है, ठीक है। कौम ने क्या कहा था कि पहाड़ों के उस तरफ से कौम आ जाती, जहाँ याजूज माजूज आ रहे थे, तो इधर से कहीं से आ जाते हैं। जुल्करनैन ने क्या किया? जुल्करनैन ने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, ये अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डेफिनेशन, कि यहाँ पे उसने लोहे और तांबे की दीवार बना दी। दीवार चीन जिस तरह बनाई। दीवार चीन दोस्त पहाड़ों के बीच में नहीं है, पूरे दुनिया पूरे मुल्क। नहीं, जैसे वो दुश्मन के मुकाबले की नहीं। जी हाँ, वो सब। अब याजूज माजूज कितने? 500 हैं, 600 बंदे याजूज माजूज के। हमें हदीस से पता है याजूज माजूज के कितने, और कुरान के थ्रू भी मैं बताता हूँ आपको याजूज माजूज किस तरह है। कुरान ने खुद बताया याजूज माजूज का अलग से। इसलिए जरूरी है जिक्र करना, क्योंकि हम इस वक्त जुल्करनैन के उस बैरियर की पूरी तरीके से पिक्चर और मंजर कशी करना चाह रहा हूँ। आप समझ लें कि ये दीवार बनाई थी। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया सहाबा किराम से कि आदम की औलाद की 999,000 में से 999 दोज़ख में जाएंगे और एक बंदा जन्नत। सहाबा अशबार हो गए, कायदा इतनी तशवीश के या रसूलुल्लाह ये क्या हुआ? नबी इस्लाम ने फिर उनको दिलासा दिया कि फिक्र नहीं करें, उनमें से ज़्यादातर लोग याजूज माजूज हो। इतनी तादाद हो गई याजूज माजूज के, सारे इंसान मिल के भी इस रेशो के ऊपर नहीं कम्पीट कर सकते जिस रेशो पे याजूज माजूज की तादाद है। इतना उधर पॉपुलेशन है। तो दूसरी हदीस क्या है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाए तो भेड़ों की तरह पहला ग्रोह जब आएगा तो जहाँ पे वो लैंड करेगा वो सारा का सारा पानी पी जाएगा, समंदर का पानी हो, समंदर का पानी पी जाएगा। यहाँ तक कि जब दूसरा ग्रोह उनका लैंड करेगा तो आके वो देखेगा कि यहाँ पे तो कहीं पानी भी था, लगता तो ऐसे, इतना कतरा कतरा पी जाएंगे। तो वो पहली बात तो इंसान समंदर नहीं पी सकते, ठीक है, इंसान समंदर नहीं पी सकते। समझ लें कि हाँ जी, वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बाद एक ऐसी कौम ने, जिसको आजकल के लोग कहते हैं, अब मैं इसकी तफसील में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मौजूद नहीं है, वरना मैं बहुत अच्छा एक्सरे कर देता। अभी मैं करता हूँ, बस ऊपर से सर्जरी करूंगा। बड़ी डीप लेवल पे ये मसला डाला गया। तो तादाद का तो हमें पता है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि तादाद उनकी करोड़ों अरबों में हुई। अगर अरबों में नहीं हुई तो करोड़ों में तो हुई इस तरीके से। अब ये बताएं कि दुनिया पूरी कुर्रा यार्स के अंदर सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? K2 माउंट एवरेस्ट टाइप की, ठीक है। तो दुनिया की कोई ऐसी कौम है जो करोड़ों में हो? और समझ लें ये दोनों K2 जितने पहाड़ हैं, समझ लो, जो कि इनके मुताबिक नहीं है। मुझे पता है जॉर्जिया में सेट करते हैं ना, जॉर्जिया और रशिया के बीच में बाउंड्री सेट करते हैं इस कन्वेंशनल स्कॉलर्स। तो समझ लें कि वो पहाड़ है, K2 जितने पहाड़ हैं, समझ लें। हालांकि इनके बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं जो इन्होंने बनाए में, मगर समझ लें एक जगह अल्लाह ताला सद्दाइन बोला, वो भी पहाड़, सदफाइन बोला, वो भी पहाड़, सद्दा भी पहाड़, रदमा भी पहाड़, सारा कुछ ही पहाड़। वो कौन से पहाड़ है? कहीं ना कहीं तो पहाड़ है। चलिए, अरबों में एक कौम इधर पैदा हो चुकी है, रोज बच्चे दे रही है, और इधर वो कौम इन दो पहाड़ों के गिर्द कोई कसम उठा के बैठी है कि अगर जाना है ना तो इस पहाड़ों के गिर्द अंदर से ही जाना है, वरना नहीं जाना। हालांकि इन पहाड़ों के इधर से भी तो आ सकते हैं आप। ऐसी क्या कसम उन्होंने उठाई है कि नहीं, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि ये दीवार क्यों बनी, हमें दीवार तोड़नी। मकसद उनका फसाद फैलाना है, मगर नहीं, अब उनका मकसद दीवार गिराना है। जी नहीं, उनका मकसद अभी भी फसाद फैलाना ही है। और तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, सारे के सारी किताबें जब हम मिलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि याजूज माजूज किस तरीके से आना है। हदीस भी उसी तरीके से वही वाली इंडिकेशन दे रही है। हमने खुद हदीसों के ऊपर से आंखें बंद की। सो ये क्यों बताना मकसद था यहाँ पे आपको कि भाई दीवार पहाड़ के उधर से भी कुर्रा अर्ज़ी है, उधर से भी आ सकते। और समझ लें इतनी बड़ी पहाड़ की चेन है कि इतनी बड़ी पहाड़ की चेन है कि कोई हिंदू कश, कोई हिमालय, इस टाइप की कुछ चेन है, यहाँ से नहीं आ सकते सर वो। चलें तो बाकी की दुनिया पे तो फसाद करवा देना उनको।
ادھر نہیں آ سکتے، ادھر تو جا سکتے ہیں، ادھر ہی تو ہیں وہ، ادھر ہی فساد کروا دیتے ہیں ہم، نہیں ادھر کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، اس دیوار کے ادھر آ کے انہیں بندے مارنے، مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سو یہ والی کہانی تو اس میں بہت فلاز ہے، اس کہانی میں بہت فلاز ہے۔ اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم کھول دیں گے، فتحت کھول دیں گے یاجوج، اب تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر کی جگہوں سے، حدیبہ ینسلون، اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین اس قوم کے اوپر جب گیا تھا تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئے ہو، مطلب انہوں نے کہا نہیں تھا، ان کو یہ لگے تھا، کیونکہ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو چاند سے زمین کہاں نظر آتی ہے؟ اوپر، اور زمین سے چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر۔ دس از ہاؤ دا پلانٹس آر بیلنسڈ۔ تو جب بھی کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو اصل میں وہ اوپر سے لگے یا اوپر سے ہی آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایٹماسفیئر کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں، مطلب اسپیس کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں کسی ایٹماسفیئر میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حدیبہ ینسلون وہاں پہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے۔ اب میں نے کیا زبردستی تعویل کی ہے شاید کی؟ نہیں میں نے زبردستی تعویل نہیں کی، عربی کا مطلب یہی ہے اوپر سے۔ اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں، اوپر سے، بادل اوپر ہوتے ہیں، اوپر سے آنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے، ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے۔ یاد رکھیے گا دجال کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا کریں گے وہ؟ بہت مشہور حرکت کریں گے وہ، بچے کو پتہ ہے، وہ اچانک ایک عجیب سی حرکت کریں گے، سارے یاجوج کروڑوں لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے، کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ کسی کو یہ نہ لگے میں انجیل سنا رہا ہوں، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے، پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم، پھر ہم نیچے آئیں گے۔ میں نے ایسا نہیں مانتا، کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن کچھ اور بتا رہا ہے، میں وہ بتاتا ہوں کہ کچھ حصہ ان کا درست ہے، اور اگر ان کا کچھ حصہ درست ہے جو کہ حدیث بتائے گی درست ہے، تو ان دونوں چیزوں کی سینس کسی ایک طریقے سے بنتی ہے، اس لیے یہ پہاڑ ہمیں گرانے پڑیں گے، پہاڑ توڑنے پڑیں گے، ایک پہاڑ لیکن نہیں توڑ سکتے ہم، اور وہ حدیث میں بتایا، اور وہی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے میں شروع سے اس پروگرام میں پہاڑ کی طرف رخ کروا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو مار چکے اس کے بعد حکومت قائم کریں گے، نظام پورے کی پوری طریقے سے قائم کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا انتظام ہو جائے گا، سب کے سب دنیا عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہو جائے گی، جو واقعی صحیح نشانی تھی جو بس جلد بازی میں مارے گئے، نشانی ٹھیک لکھی گئی کتاب میں مگر جلد بازی میں مارے گئے، یہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ کرے گا دجال۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو وہی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کھول دی ہیں، اب آپ کیا کریں؟ آپ کوہ طور کا رخ کریں، پہاڑ کا رخ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پہاڑ کے اوپر کوہ طور، کیٹو نہیں کوہ طور، سمجھ لیں کیٹو بھی صحیح، اتنا ہی بڑا ہے کوہ طور، ہمیں تو نہیں پتا نا کوہ طور کی، ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کون سا والا کوہ طور، ابھی تک نہیں پتا چلا، مگر اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے۔ تو کوہ طور کا رخ کریں، کوہ طور کے اوپر یہ کروڑوں لوگ جو یاجوج ماجوج ابھی آنے ہیں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے قوم کو لے کے کوہ طور پہ چل جائیں گے، اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث بتا رہی ہے، سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے۔ کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا، اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کیا ہے یاجوج ماجوج کے پاس؟ کیا وہ ان کے وہ بطخ والے پیر ہیں؟ جب پہاڑ کی باری آتی ہے پھنس جاتے ہیں، کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ وہ تو کوئی برفیلا پہاڑ نہیں ہے۔ ایسا جب پہاڑ دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں سب کچھ کریں گے، ادھر اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ اتنے دن محاصرہ رکھیں گے کوہ طور کا، مگر کوہ طور پہ نہیں انٹر ہو سکیں گے۔ یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے، ایسے نہیں کامبیٹ کے تھرو کل ہونے والی مخلوق نہیں ہے، یہ دجال کو حضرت عیسیٰ ایسے ہی مار سکتے ہیں، یہ کسی اور ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے کہ نہیں یہ these creatures are not to be killed like this، اور ان کو پھر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے، اور وہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو ہر اس مخلوق کے ساتھ ہوگا جو اپنے پلانٹ چھوڑ کے کسی اور پلانٹ پہ جائے گی۔ ہم جب بھی کسی ہیبیٹیبل اسیومنگ کہ ہیبیٹیبل پلانٹ پہ جائیں گے تو ہم اس طرح کے
ماحول سے ایکلامٹائز نہیں ہوئے تو وہاں کی جو بھی بیماری ہوگی ہمیں پکڑ لے گی. ٹھیک ہے, اور وہی ہوگا ان کے ساتھ. عیسیٰ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو جلدی ختم کر, اور اس وقت ان کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا یاجوج ماجوج کا, اور وہ کیڑا ان سب کو مار دے گا. اب ہمیں کیا بتایا گیا کہ جیسے ایک سنڈی کی طرح کیڑا گردن کے اندر انٹر ہو جائے گا. کروڑوں کے تعداد میں یہ قوم ہے, یاد رکھیے گا. اور حدیث کے الفاظ غور سے سنیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یاجوج ماجوج چونکہ کروڑوں میں, میں مفہوم بتا رہا ہوں, یہ لفظ نہیں لکھا ہوا حدیث میں کروڑوں میں. حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ایک ہی لمحے میں ایسے مرے گی جیسے کہ کوئی ایک فرد مرتا ہے. انسٹنٹلی all of them will die in the same second. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انسانی سطح پہ پلانٹ ارتھ کے قوانین میں نہیں ہوتا. اس لیے سمجھنا ضروری ہے. سب باتیں کس کانٹیکٹ میں کس اینگل سے میں بتا رہا ہوں. اس لیے یہ میری طرف سے بنائی ہوئی کس سے کہانی نہیں ہے. تمام طرح حدیث اور قرآن اور انجیل یہ سب ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوہ طور کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. توریت نے کہا کہ کوہ طور اللہ نے کیا کیا, توریت نے بھی کہا ہمیں بھی پتہ ہے. تو کوہ طور کو اللہ نے آسمان میں اٹھا دیا. کب؟ یہودیوں کے وقت, یہودیوں بنی اسرائیل کے سامنے, جب ان پہ اعلان ہوا تھا کہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر دیا, اب اس کا حق پورا کرو اور جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں لکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ توریت کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا دیا یہودیوں کے, اس کے سائے میں پوری بنی اسرائیل کو لے آئے اللہ تعالیٰ. تو آسمان میں اٹھا دیا پہاڑ کو. تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی کوہ طور کو آسمان پہ اٹھا دیا؟ اس لیے یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلا رہے ہیں, سمجھ رہے, اور سمجھ لیں کہ نہیں کوہ طور نہیں اٹھایا. دوسری آپشن لے لیتے ہیں جو کب سے ہم پروگرام میں لے کے چل رہے ہیں کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا عیسیٰ کوہ طور کو, مگر جس طریقے سے عیسیٰ آسمان سے ہی آئے ہیں, جس طریقے سے ذوالقرنین بھی گیا, جس طریقے سے عیسیٰ پہلی دفعہ بھی گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اوپر اٹھا لیا. اور ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج نے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں, اور یہ پوری قوم سبابہ کی طرح معراج کر گئی ہے, اور انہوں نے آسمان میں تیر چلانے شروع کر دی. ورنہ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سک رہے, سمجھیے بات. سو اٹ آل میکس اے لاٹ آف سینس. کیونکہ اگر آپ ان الفاظ کے وہی مطلب لیں کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں عربی میں, حدیث میں بھی اور آیات میں, اب اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو سر یہ تو کوئی آپ نے فلمی قسم کی سین بنا دیے ہیں, تو لگتا ہے آپ نے فلمیں بہت دیکھ لی ہوئی ہیں, تو یہ ساری حدیثیں سنائی ہیں میں نے آپ کو. کوہ طور اٹھانا کسی فلم میں نہیں ہے, توریت میں اور حدیث میں. اور جو عیسیٰ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں وہ کسی فلم میں نہیں لکھا ہوا. عیسائی تو مانتے ہی نہیں ہیں, یہودی تو مانتے ہی نہیں ہیں عیسیٰ کو. عیسائی تو کہتے ہیں عیسیٰ کو فوت کر دیا گیا, اور مسلمان صرف واحد امت اور قوم ہے جو کہتی ہے عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. یہ فلم ہے, عیسیٰ آسمان میں اٹھا لیا, کیسے اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے, کہاں ہے وہ, یہ کوئی فلم ہے؟ یہ حدیث ہے ڈائریکٹ. اور ایک حدیث نہیں ہے, عبداللہ بن مسعود نے, کسی بھی شک نہ رہے, عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کے, حدیث کبھی ہے اور حدیث میں عبداللہ بن مسعود قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں اور زندہ ہیں اور واپس آئیں گے. یہ فلم ہے, یہ کوئی وہ مارول کی فلم کے تھرو نعوذ باللہ میں نے یہ کانسیپٹ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہمیں جو صریحاً صاف الفاظ میں حق بتایا کہ یہ ہوا ہے عیسیٰ. وہاں پہ کیوں نہیں پورٹل کھلتی, وہاں پہ کیسے آپ عیسیٰ کو اوپر اٹھاتے ہیں؟ معراج کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ معراج میں کیسے نبی علیہ السلام 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب معاملہ بہت آسان ہے اگر سارے کے سارے پزلز کو آپ لے کے جائیں. کیوں اس موقع پہ میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ جب دجال نے یہی حرکتیں کرنی ہے تو مارول کی فلم سے نکلے گا. وہ تو سارا کچھ صحیح کر رہا ہے. جتنی دجال کی حدیثیں وہ کیسے سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ یا کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بائیں ہاتھ میں دوزخ ہوگی. وہ کیا مطلب ہے, کیا ہوگی دوزخ, کیسے ہوتی ہے؟ دوزخ تو ایک جگہ کا نام ہے, بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں سمجھ لیں. وہ اس نے پلانٹس اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ جی نہیں, اس نے وہ راستے کھولے ہوئے, جس راستے سے کھڑکیاں کھولی ہوئی جسے نظر آ رہا ہے کہ اس طرف جنت ہے. کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی دوزخ کو دیکھو تو اس میں چھلانگ لگا دو. یہ وہی بیریئر ہیں جو اس نے کھولے ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں طرف بیریئر کھلے ہوئے, نظر آ رہی ہے آگ لگی ہوئی, نظر آ رہی ہے جنت. لوگ اس کی جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں پہنچ جائیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی جب دیکھو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے تو تم مسلمان ہو, تم نے اس کی دوزخ میں چھلانگ لگا دینی اگر تم پہ زبردستی کا وقت آئے, کیونکہ اس کی دوزخ ہی اصل میں جنت ہے, اس پہ ایمان نہ لے آنا. یہ فلم ہے, لگتا تو ایسی ہے کہ فلم ہے نا الفاظ سے, مگر یہ فلم نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کے گفٹس ہیں جو کہ ہمیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا, ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لے آیا, تو یہ ہے وہ سمیعنا و اطعنا کا مطلب, کہ صدعین کو صدعین رکھیں
سدا کو سدا رکھیں، صدفین کو صدفین رکھیں، سببہ کو سببہ رکھیں. ایک ہی لفظ میں ہر چیز نہ مطلب نکال لیں. ایک جگہ پہ سببہ وسائل، دوسری جگہ پہ سببہ راستہ. کیا بات ہے. ایک جگہ پہ سدائیں پہاڑ، دوسری جگہ پہ سدا دیوار. سورہ یاسین میں پتہ ہے کہ سدا کیا ہے. وہی کا سدا اللہ تعالیٰ نے وہی یہ ایک ہی لفظ اپنے مطلب کے ساتھ صاف بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے تم نے سدا کو. وہی جب دجال آ کے کھولے گا نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ہم تو اپنے بزرگان سے مارے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام اور صحابہ سے مطلب لے لیں، کوئی نہیں مان رہا. اتنا ضروری ہے. آسان ترین ترجمہ صحابہ سے بتایا میں نے آپ کو. ان قوموں کی شکلیں حضرت حسن کہتے ہیں اس قوم کے جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں. حضرت حسن کہتے ہیں میرے کوئی خانقاہ کا کوئی پیر نہیں کہتا، نہ ہی کوئی میرے فرقے کا کوئی مفتی کہتا ہے. حسن علیہ السلام کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی کیا نشانی ہے؟ کان زمین پہ گرتے ہیں ان کے، اتنے بڑے کان ہیں، اور ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں، دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. یہ انسان، یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر پلانٹ پہ چلتے ہوئے انسان ہے؟ جب دیکھو کسی کو بھی اپنی طرف سے بس وہی جس نے ایک مطلب پڑھ لیا اردو میں اس کے مطلب نکال کے پوری تشریحات کے اوپر سمندروں کے نام بھی لکھے ہوئے، جس سمندر میں پانی ڈوبتا، سورج ڈوبتا جا کے، یہ بھی لکھ دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا بلیک سی ہے، کیونکہ بلیک سی ہے تو سورج کالے پانی میں جا رہا تھا تو بلیک سی کا مطلب کہا. بلیک سی نیلا رنگ کا پانی ہے. میں گیا ہوں نا بلیک سی، میں نے دیکھا ہوا ہے. اس کا نام یہ بلیک سی اس لیے نہیں کہ اس میں کالا پانی ہے، وہ نیلا پانی ہے. اور ریڈ سی کوئی لال رنگ کا سمندر نہیں ہے، وہ بھی نیلا پانی ہے. تو بحیرہ اسود کو لے کے پہنچا دیا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے. اور چونکہ وہ بحیرہ اسود ہے تو اس کے گرد کہیں نہ کہیں پہاڑ بھی نکالنے تھے انہوں نے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ بھی پیدا کر دیے. ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ ہے یاجوج اور ماجوج. یہودی یاجوج اور ماجوج ہے. جو سب سے چھوٹی آبادی کی قوم اٹھائی اس بھائی صاحب نے اور سب سے بڑی آبادی کی قوم کا نام لگا دیا. اور وہ دوسرے بھائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو گورے ہیں نا، گورے کاکیشینز، یہ ہیں یاجوج ماجوج. کیونکہ یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے، نوح کی اولاد کے بیٹے یافز کی اولاد. اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافز ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کون سے. بائبل میں اگر بتا دیا یافز کی اولاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں گے. قرآن میں اس قوم کا نام رومی قوم بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورت نازل کی ہے، سورہ روم. اور حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ چڑھائی کی ہے ان کے اوپر اور 2 لڑائیاں کی ان کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ حضرت خالد بن ولید یاجوج ماجوج سے لڑنے گئے تھے. It's a very simple thing being made to be complicated. یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے. نہیں، قرآن خود بتا رہا ہے. سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹ بتائے. ابھی سائنس والا بھی کہے گا ہاں پاسبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے، مگر ابھی تک ہماری تھیوریز جو ہے نا وہ ابھی تھیوریز تک ہی پہنچے. ہاں تو پہنچائیں نا، سائنس والوں کو پہنچائیں گے، قرآن کے تھرو پہنچائیں. حدیثیں اتنی کلیئر ہیں کہ مطلب یہ کس انسان کے ذہن میں ابھی تک تصویر بنی تھی کہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں اوپر سے خون لگا ہوا واپس آ رہے ہیں. کیا آپنے کا ضرورت تھا؟ خون کہاں سے لگ کے آ رہا تھا؟ بتاؤں کیا سوچتا پاکستانی. اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اوپر فرشتے نامزد تھے، جب وہ تیر ہوا میں آ رہا تھا تو پکڑتے تھے، اس پہ خون لگا دیتے تھے اور واپس بھیجتے تھے. یہ سنتے ہیں ہم پاکستان کی گلیوں میں جمعے کے خطبوں میں. یہ بڑی فلم ہے میرے لیے. اس سے بڑی کیا فلم ہونی ہے جو میں نے کھولی؟ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو فلم تو وہ ہے جو کہ مسجدوں میں چل رہی ہے. کروڑوں کی تعداد میں قوم اتری ہے، اس نے تیر چلائے اور اوپر کروڑوں فرشتے صرف اس لیے نامنیٹ ہوئے ہیں ان کو نعوذ باللہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے. کیوں ایسا کیا دھوکہ دینا ہے یاجوج ماجوج کو؟ ان کو اگر لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو بھی جائیں وہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اتنا ان کو فالس کانفیڈنس دینے کے لیے فرشتے مامور ہوئے ہیں کہ ان کا تیر جو ہے نا خون میں رنگ دو. سو اٹس سچ اے سمپل اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. آہستہ آہستہ سائنس اس طرح پہنچ رہی ہے، کیا پتہ نہ بھی پہنچے. اور مجھے کیا لگے پہنچے نہ پہنچے، قرآن بتائے گا کہاں پہ پہنچے. قرآن ہے ہماری منزل، قرآن بتائے گا کیا آسان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، پڑھنے والوں کے لیے آسان کر، مگر نہیں، ہم نے اردو والوں نے مشکل کر دیا. تمام تر اردو دانوں نے مشکل کر دیا. ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں، اور انگریزی والوں نے تو اور بھی زیادہ. اتنا بڑا لفظ نکالتے ہیں ایک عربی کے سمپل سے لفظ کا کہ ڈر جاتا ہے مسلمان کہ یہ اس سے تو بہتر تھا میں عربی سیکھ لیتا. اس کے لیے 50 لغات اور ڈکشنریز کھولنی پڑتی ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا آپ نے. اور وہ والی اردو لکھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں بولی نہیں جاتی. میرا خیال ہے ترجمہ کرنے کے لیے خاص اسکول میں جانا پڑتا ہے کہ پہلے وہ والی اردو سیکھو جس کے تھرو ترجمہ کیا جاتا ہے. اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآنک عربی الگ ہے اور دوسری عربی الگ ہے، یہ بھی دونوں بھی چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ قرآنک
قرآن کے ترجمے کی اردو بھی الگ ہے اور لوکل پاکستان کی اردو بھی الگ ہے، یہ تو صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ یہ ترجمے تو ایسے یہ ٹھیک نہیں، اور یہ بھی صرف اس لیے ہوا ہے، میں آپ کو اس کی سائیکولوجیکل نس بھی بتا دوں کہ جو بھی ترجمہ کرتا ہے آج کل کے دور میں وہ خود سوچ نہیں رہا تھا، اس نے پرانے علماء کے ترجمے کو ہی ریپروڈیوس کرنا ہوتا، اس طریقے سے یہ پورا کا پورا سیلاب نیچے سے نیچے آ رہا۔ ایک تفسیر نہیں مجھے مل سکی جس نے یہ بتا دیا ہو کہ اوپر والی آیت میں تو اللہ نے سبابہ یہ مطلب دیا ہے، ہم نے نیچے والی آیت میں سبابہ کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وجہ جو بھی نہیں، اتنا تردد بھی نہیں کیا کہ بتا ہی دیں ایک پڑھنے والوں کو کہ اوپر نیچے ایک ہی لفظ ہے، میں نے الگ الگ مطلب کیوں لیے ہیں، میں نے نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کو مطلب، اس لیے دجال آسانی سے مسلمان معلوم نہ لے۔ سورہ کہف بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تم نے کیسے بچنا ہے، اور نبی اسلام بتائی جا رہے ہیں، حدیثہ نے کر کے دکھا دیا ہے، کوئی دور پہ جا کے بچ کے یاجوج ماجوج سے بچ کے دکھا دیا، ہم سے وہ دجال نہیں بچ میں ہونا، اس لیے بہت تھوڑے سے لوگ ہونے جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ انسٹنٹینیس ایونٹ ہوگا کہ they can decode or decipher whatever is going on, otherwise سورہ کہف is going to guide every single hour۔ اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ حضرت آدم کی اولاد میں جی سے ہاں، ہیں؟ لیکن کسی اور سے جہاں جی ہاں، یہ حضرت آدم کے بارے میں تفصیل کسی اور پروگرام میں کریں گے، مگر وہ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ حضرت آدم کی اولاد جتنی بھی ہے وہ صرف اس پلانٹ تک ہی محدود ہے، تو جو انسان ہیں ہم سب وہ تو ظاہر ہے حضرت حوا کی اولاد میں سے، یہ آسان کر کے بتاتا ہوں، جو یاجوج ماجوج حضرت حوا کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث بہت کلیئر ہے اس کے اوپر، یہ میں نے کوئی سائنس سے نہیں لیا یا انجیل سے زبور سے نہیں آ رہا ہوں، میں حدیث سے آ رہا ہوں، حدیث جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے کہ انسان جو ہیں وہ اور یاجوج ماجوج وہ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، حدیث اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ویٹ ڈریم آیا اور ان کا سیمن اس مٹی میں گرا جس جگہ وہ موجود تھے، اس مٹی میں سے یاجوج ماجوج کی پیدائش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق کا بتایا تو وہاں پہ اس مٹی کا نام بتایا، نام اس کو ہم کے نام سے بتایا، ہم۔ سورہ واقعہ میں ذوالقرنین کدھر گیا ہے؟ عین حمیہ، اس مٹی کے پاس، کالی مٹی کے پاس گیا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو بھی اردو میں نا پھنکارنے والی کالا گارا یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ سورہ ہجر کے اندر، سورہ ہجر کے اندر آدم جس مٹی سے بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو اردو میں بتایا کھنکھناتی ہوئی کالے رنگ کا گارا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی کالی مٹی آتی ہے، ہم کا مطلب یہ، تو ادھر کے آس پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی ایسا ٹینیور ہے آدم علیہ السلام، سو دس از این ایکسپلینیشن جس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آدم کی اولاد تو وہ بنتی ہے، مگر یہ نوح کی اولاد یہ تو انجیل سے ثابت کرنے کی زبردستی ہیں۔ تو روایت خود اس بارے میں کلیئر ہے کہ گوگ آف میگوگ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو یاجوج ہیں یہ ماجوج کے علاقے کے ماجوج کے علاقے کے، انہوں نے بھی ایک گڑبڑ سی بات کی کہ یاجوج اصل میں ماجوج کے علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج الگ الگ قومیں ہیں، وہ گوگ آف میگوگ، یاجوج الماجوج بولتے ہیں، یاجوج و ماجوج نہیں بولتے، ظاہر ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا بات، کیونکہ اللہ نے یاجوج و ماجوج بول دیا تو ہمیں بچل گئے دو قومیں، انجیل اس کو دو قومیں ہی بتاتی ہے اور وہ انگلینڈ میں کسی ایک علاقے کا نام بتاتے ہیں، تو وہ بتاتے رہیں، میں انجیل کے اوپر تو نہیں اتفاق کر رہا کیونکہ باقی ساری چیزیں ہماری یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور میں جب تک قرآن کے اسٹینسل کے اوپر کوئی چیز نہیں پوری اترے گی، چاہے وہ سائنس ہو، انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، تب تک میں کسی اور چیز کے اوپر اس طریقے سے کیلکولیشنز کرنے کا ٹائم نہیں ضائع کرنے والا۔ اچھا یہ دو قومیں ہیں جو آئیں گی، یاجوج اور ماجوج، جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تینوں جگہ پہ یاجوج و ماجوج کہا ہے نا، یہ جو ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں تنگ کرنے آتے ہیں یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر کی جگہوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ اوپر سے جو اوپر کی جگہوں سے آتے ہیں نا تو وہی اوپر کی جگہوں پہ تیر چلاتے ہیں نا، تو اٹس اے پریٹی سمپل میتھس، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دجال کے بارے میں جتنے بھی احادیث ہیں اس کا ایک احاطہ کھینچ لیتے ہیں اور اس سے ذرا ایٹماسفیئر کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ تو ہمیں اس ٹیکنالوجی کا، ان تمام معاملات کا ہم نے احاطہ کیا ہے، اس وقت کیا ہو کیا رہا ہوگا زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جب نبی اسلام نے جب بتایا کہ دجال آئے گا تو اس وقت زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کیسے لوگ فجر کے لیے نکلیں گے مگر سورج نکل ہی نہ رہا ہوگا، فجر پڑھ کے ویٹ کر رہے ہوں گے مگر سورج نہیں نکل رہا ہوگا کیونکہ سورج مغرب سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آخرت کے ٹائم کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے. یہ حصہ کاٹ دیجیے گا، میں نے دجال کے ٹائم پہ لگا دیا. یہ دجال کے ٹائم نہیں، یہ قیامت کے ٹائم ہے، ٹھیک ہے. آئیے یہ تو اس وقت جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے اس کے اوپر جو بھی دجال کا جو ٹائم اس پہ دجال کا جب ظہور ہونا ہے اس وقت امام مہدی کا کیا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ نے جب زمین پہ نازل ہونا ہے، باقاعدہ کس مسجد میں آنا ہے، اس مسجد کی کیا لوکیشن ہے، اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہوگا. دجال نے آتے ہی 1 سال کا دن کر دینا تو دنیا کا محور روکے گا نا، وہ تبھی 1 سال کا دن ہوگا. تو اس وقت کیا اس وقت کس طریقے سے نبی السلام نے یہ نقشہ کھینچ کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ اینڈ آف ٹائمز کو ویژولائز کیسے کریں. دوستوں آپ نے دیکھا ساحل دین نے جس طرح بوٹ پہ 2 پہاڑ بنائے، اس کے درمیان میں جو ہے نا دیوار کھڑا کر دیا. تو ہمارے علماء جب میں چھوٹا تھا وہ بھی اس طرح ترجمہ کرتے تھے کہ 2 پہاڑ تھے اور اس میں درمیان میں سے دیوار بنا دیا تھا ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے لیے. تو میں اس وقت سوچتا تھا جب میں بچتا تھا کہ یہ اتنا کمزور ہے، اتنی زیادہ بھی ہے کہ وہ پہاڑ کی اوپر نہیں آ سکتے یا پہاڑ کی گھوم کے نہیں آ سکتے. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں لگا کہ بڑا بنا اس کا دیوار کے پلنگ کے نیچے دوسری طرف آ جائے. تو اس کا جو ساحل دین جو تشریح کرتا ہے یہی صحیح ہے میرے نگاہ میں. آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ کون ٹھیک ہے. اگر آپ کو ساحل دین کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے. آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.